बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कंदील है। मेरी उम्र इस वक्त 20 साल थी जब मेरे वालिदैन ने मेरी शादी मुज़म्मल नामी एक सरकारी अदारे के नायब कासिद से की थी। मुज़म्मिल की उम्र इस वक्त 22 साल थी। अब मेरे वालिदैन को इस रिश्ते में पता नहीं क्या खूबी नज़र आई। उन्होंने झटपट वाजबी सी जहेज़ के साथ मुझे अपने घर से रुखसत कर दिया और मैं ब्याह कर अपने ससुराल आ गई। रुखसती के वक्त मेरे वालिदैन ने मुझे नसीहत की कि जिस घर में तुम जा रही हो वहाँ से तुम्हारा जनाजा उठे। मेरे ससुराल में सास, ससुर, एक जेठ और जेठानी और 2 नंदे थीं। 3 मरले का छोटा सा घर था जिसमें 3 कमरे, बावर्ची खाना, एक छोटी सी ड्योरी और 2 वाशरूम थे। मेरा कमरा बलाई मंजिल पर था जिसके साथ ऊपर वाले पोर्शन में सिर्फ मेरा ही कमरा था। मेरी जेठानी अच्छी औरत थी जबकि सास को बोलने की बहुत आदत थी। वो मेरे और जेठानी के हर काम में कीड़े निकालती रहती। जेठानी ने बताया इनकी आदत है, बस खामोश रहो और आगे से जवाब ना दो। मुज़म्मिल सुबह सवेरे 7 नाश्ता करके 7 बजे घर से निकल जाते। शादी के 7 साल बाद मेरे वालिदैन यक्के बाद तीसरे वफात पा गए। मेरा एक ही भाई था, इसे कराची में जॉब मिल गई थी तो वो अपने बीवी बच्चों के साथ वहाँ शिफ्ट हो गया। मेरे ससुर एक रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम थे। इनकी माहवार पेंशन आती थी। वो सारा दिन घर में ही रहते थे। मेरा जेठ एक प्राइवेट अदारे में काम करता था और रात 8 या 9 बजे घर वापस आता था। मेरी नंदें अभी तक गैर शादीशुदा थी और जवान थी। अब इनके रिश्ते ढूंढे जा रहे थे। मेरे शौहर, जेठ और ससुर की पेंशन का कसीर हिस्सा इनके जहेज़ बनाने में लग रहा था। मेरे भी 2 बच्चे हो गए थे, वो भी स्कूल जाते थे। वैसे तो मुझे इस घर में कोई ख़ास तकलीफ़ ना थी, मगर एक बात जिससे मैं बहुत परेशान थी वो थी गुर्बत। मुझे गुर्बत से बहुत नफ़रत थी, मगर यहाँ गुर्बत मेरे गले पड़ी हुई थी। ज़िंदगी में कोई आसाइश ना थी। मैं इस गुर्बत से छुटकारा पाना चाहती थी मगर मैं कुछ कर नहीं सकती थी। मेरे पास कोई ज़रिया ना था। मेरी शादी को 8 साल हो गए थे। मैंने बच्चों की मज़ीद पैदाइश रोकने के लिए ख़ानदानी मनसूबाबंदी के अस्पताल से ऑपरेशन करवा दिया था। इस फिक्र से मैं आज़ाद थी। इन्हीं दिनों मेरी एक नंद का रिश्ता मिल गया और 4 महीने बाद इसकी शादी थी तो हम सब घर वाले शादी की तैयारियों में मसरूफ़ हो गए। मेरे शौहर मुज़म्मिल ने शादी के लिए अपने दफ्तर से 2 लाख रुपया कर्जा लिया था। अब जाहिर है वो कर्जे की किस्तें इनकी तनख्वाह से ही कटनी थी। दूसरे लफ्ज़ों में मज़ीद तंगी और परेशानी का वक्त आ रहा था। 4 माह बाद मेरी नंद की शादी हो गई और ब्याह कर अपने ससुराल चली गई। इसकी शादी में मेरा भाई शरीक होने के लिए कराची से आया और 3 या 4 दिन रहा। वापस जाते जाते वो मुझे एक टच मोबाइल दे गया। सुबह नाश्ते के बाद बच्चे स्कूल चले जाते। हम देवरानी जेठानी घर का सारा काम मुकम्मल कर लेती। दोपहर का खाना मेरी जेठानी बनाती और रात का खाना मैं बनाती थी। बच्चे दोपहर 1 बजे स्कूल से वापस आ जाते। मेरे पास 3 या 4 घंटे का वक्त होता था तो मैं अपने कमरे में चली जाती। मैंने वक्त गुजारी के लिए अपने सलाम से एक फ़ेसबुक ID बना ली। चूँकि मैं लड़की थी तो बहुत सारे ख़वातीन और हज़रात की फ्रेंड रिक्वेस्ट आने लगी जिनमें ज़्यादातर तादाद लड़कों और मर्दों की थी। इन्हीं में से एक बंदे जिसका नाम शहबाज था, इसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट कबूल कर ली। वो बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट लगाता था जिस पर बहुत लाइक्स और कमेंट्स आते थे। मैं भी इसकी पोस्ट पसंद करती और इस पर कमेंट्स भी करती। वो मेरे हर कमेंट का जवाब इंतहाई शाइस्ता अंदाज से देता। शहबाज ने अपनी उम्र 35 साल लिखी थी और सिंगल का स्टेटस लगाया था। रफ्ता रफ्ता हमारे इनबॉक्स में बातें होने लगीं और बढ़ते बढ़ते टेलीफोन पर आ गई। फिर मैंने व्हाट्सएप बनाया और अपना नंबर इससे दे दिया। अब हमारी रोज़ाना घंटों बात होती। व्हाट्सएप पर हम अपनी तस्वीरों का तबादला करते। वो मुझे बहुत इज्जत देता और मेरी हर बात बड़े गौर से सुनता। मैंने इसे अपने सारे ख़यालात बता दिए थे। वो हर महीने 200-300 रुपये का मोबाइल बैलेंस भेजता। मेरी बर्थडे पर इसने एक बेहतरीन सूट और हैंड बैग मुझे TCS किया। भेजने वाले के नाम में इसने अपने बजाय किसी लड़की का नाम लिखा। मेरी सास जेठानी ने पूछा कि ये कौन है तो मैंने बताया मेरे स्कूल के ज़माने की बहुत अच्छी सहेली है और इसकी शादी दूसरे शहर में हुई है तो इसी ने मुझे गिफ्ट भेजा है। दोनों चीज़ें बेहतरीन थी। हमारी शादी को 9 साल हो गए थे मगर आज तक मुज़म्मिल ने मुझे एक सूट तक नहीं लेकर दिया था। और इधर शहबाज था जो हर वक्त मेरा ख्याल रखता था, मेरे हुस्न की दिल खोल कर तारीफ़ करता। मुझे मुज़म्मिल से नफ़रत होने लगी थी और शहबाज से प्यार होता जा रहा था। शहबाज मुझसे कहता, कंदील जान, अगर तुम अपने शोहर और ससुराल से तंग हो तो मुज़म्मिल से तलाक ले लो और मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हारे बच्चे को सगे बाप का प्यार दूंगा
تمہیں بہت عزت اور بہت محبت دوں گا، تو میری شہزادی بن کر میرے گھر پر راج کرنا، تمہاری ہر خواہش اور آرزو پوری کروں گا۔ ہمارے گھر میں کوئی آسائش نہ تھی، نہ اے سی، نہ کولر۔ میں سارا دن اپنے کمرے میں گرمی میں شرابور رہتی۔ مزمل نے کبھی کوئی پیار کا فقرہ تک نہ بولا تھا۔ ادھر شہباز ہر وقت اپنے پیار کا اظہار کرتا رہتا۔ الغرض شہباز کے اصرار پر میں نے مزمل سے طلاق لینے کا فیصلہ کر لیا۔ انہی دنوں میرے چھوٹے بیٹے کو بخار ہو گیا۔ مزمل اپنی ڈیوٹی پر تھا، وہ نہ آ سکا تو میں اکیلے ہی سے لے کر ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد دوا دے دی۔ شام کو جب مزمل گھر آیا تو میں نے بہت شور شرابہ کیا۔ مزمل کو بہت طعنے دیے کہ اسے ہماری نہ فکر ہے اور نہ کوئی پرواہ۔ مزمل نے کہا کہ اس کی ڈیوٹی بڑے صاحب کے ساتھ تھی تو انہیں چھوڑ کر نہیں آ سکتا تھا۔ میں بہت غصے میں تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم اپنے بڑے صاحب کے پاس ہی رہو اور مجھے طلاق دے دو، میں اب 1 منٹ بھی اس جہنم میں نہیں رہ سکتی۔ میری ساس، جیٹھانی اور مزمل نے مجھے بہت سمجھایا۔ مزمل نے مجھ سے معافی مانگی مگر میں اپنی ضد پر اڑی رہی۔ مزمل کے ساتھ میں نے بہت بدتمیزی کی اور بالآخر میرے اصرار پر اس نے مجھے ایک طلاق دے دی۔ میں نے اپنے سارے کپڑے اور بچوں کے ایک بیگ میں ڈالے اور بچوں کے ساتھ ریلوے اسٹیشن آ گئی۔ 2 گھنٹے بعد ٹرین آئی اور میں اپنے اگلے دن بھائی کے گھر پہنچ گئی۔ اتفاق سے بچوں کو گرمی کی 2-2.5 مہینے کی چھٹیاں تھیں۔ بھائی کو میں نے نہیں بتایا کہ مزمل سے طلاق لے لی ہے، بس یہی کہا چھٹیاں گزارنے آئی ہوں۔ بھائی خوش ہو گیا۔ میری روزانہ اب بھی شہباز سے کال پر بات ہوتی۔ میں نے اسے بتا دیا کہ مزمل سے طلاق لے لی ہے۔ وہ بہت خوش ہوا۔ میں نے اسے بتایا کراچی بھائی کے گھر میں ہوں، جب میری عدت پوری ہو جائے گی تو تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ اسی طرح میں نے 3 مہینے بھائی کے گھر گزارے۔ مزمل کی بہت کالز آئیں، وہ رجوع کرنا چاہتا تھا مگر میں نے سختی سے انکار کر دیا۔ شہباز نے مجھے اپنا پتہ بھیجا۔ میں نے کہا کہ میں آ رہی ہوں۔ چنانچہ اگلے دن میں ٹرین پر بیٹھی اور شہباز کے شہر پہنچ گئی۔ وہ ریلوے اسٹیشن پر مجھے لینے آیا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے گھر میں پہنچ گئی، جہاں اس کی بیمار ماں اور ایک طلاق یافتہ بہن جس کے 3 بچے رہتے تھے۔ اس گھر میں شہباز کی بہن کا راج تھا۔ وہ بہت اکڑی ہوئی اور بدتمیز عورت تھی۔ شہباز نے مجھے بتایا وہ اکیلا رہتا ہے مگر یہاں تو 6 افراد رہ رہے تھے۔ مجھے بہت مایوسی ہوئی اور بہت دکھ ہوا۔ شہباز نے مجھ سے سراسر جھوٹ بولا تھا مگر اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ میں تو ساری کشتیاں جلا کر آئی تھی، اب زندگی تو گزارنی تھی۔ اگلے دن شام کو شہباز نے مجھ سے نکاح کر لیا اور اسی دن مزمل نے میرے جہیز کا مختصر سا سامان میرے بھائی کو بھجوا دیا۔ رات کو مجھے پتہ چلا کہ شہباز کی عمر 35 نہیں بلکہ 45 سال ہے اور اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ اس کے 3 بچے ہیں جو اس کی سابقہ بیوی کے ساتھ رہتے ہیں۔ کچھ دن اور گزرے تو مجھے پتہ چلا کہ شہباز ایک ڈپارٹمنٹل سٹور میں صرف سیلز مین ہے، جبکہ اس نے مجھے بتایا تھا وہ ڈپارٹمنٹل سٹور کا مالک ہے۔ اس کی قلیل تنخواہ تھی جس میں وہ 8,000 روپے اپنے بچوں کو ماہوار خرچہ بھی دیتا تھا۔ اس نے بتایا یہ مکان کرائے کا ہے جس کا 10,000 روپے کرایہ ہے، یوٹیلیٹی بلز الگ۔ شہباز کی 40,000 روپے تنخواہ تھی۔ اب مہینے کے 22,000 روپے سے بچتے تھے جس میں اس کی ماں کی دوا بھی آتی تھی اور بہن کے بچے بھی پڑھ رہے تھے۔ مجھے بہت پچھتاوا ہوا کہ میں نے یہ کیا کیا ہے۔ شہباز کی بہن سارا دن مجھ پر حکم چلاتی اور گھر کا سارا کام میں کرتی۔ 3 وقت کھانا بنانا، گھر کی صفائی، کپڑے دھونے، برتن دھونے، یہ سب کے سب کام میرے ذمہ تھے۔ شام تک میں تھک کر چور ہو جاتی۔ رات 9 بجے شہباز آ جاتا، اسے کھانا دیتی، پورا گھنٹہ اس کی ٹانگیں اور پیر دباتی، پھر وہ سو جاتا۔ اس کی یہ روٹین روزانہ کی تھی۔ وہ میرے بچوں کو اپنے پاس سونے نہیں دیتا تھا۔ بچے باہر برآمدے میں سوتے تھے جبکہ میں اور شہباز کمرے میں سوتے تھے۔ وہ میرے بچوں کو جھڑکتا تھا، اسے میرے بچے ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے۔ بعض دفعہ گھر آتا تو اسے دیکھ کر میرے بچے سہم جاتے۔ میں جیسے ہی شہباز کے نکاح میں آئی، اسے اگلے روز اس نے گرگٹ کی طرح اپنا رنگ بدل لیا تھا۔ وہ جو میری بہت عزت کرتا تھا، جو مجھے کہتا تھا تمہیں شہزادی بنا کر رکھوں گا، تمہارے بچوں کو سگے باپ جیسا پیار دوں گا، اب وہ میری اتنی ہی بے عزتی کرتا، مجھے گالیاں دیتا۔ 3-4 بار تو اس کا ہاتھ بھی مجھ پر اٹھ گیا تھا۔ وہ میرے بچوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا، انہیں میری آنکھوں کے سامنے ڈانٹتا اور مارتا بھی۔ میں تو چھوٹے دوزخ سے نکل کر اس بڑے سے دوزخ میں آ گئی تھی۔ میں مزمل اور شہباز کا موازنہ کرتی تو مزمل مجھے بہت اونچا دکھائی دیتا۔ اس نے کبھی مجھے گالی نہ دی تھی،
کبھی مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، نہ کبھی اس نے مجھ سے ٹانگیں دبوائی تھیں۔ وہ تو اپنے بچوں کو بہت پیار کرتا تھا، آخر وہ اس کا خون جو تھے، سگے باپ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ وہ تو پورا گھرانہ ہی بہت اچھا تھا، جہاں مجھے بہت آرام اور سکون حاصل تھا۔ بس تھوڑا پیسے کی کمی تھی، جبکہ یہاں پر تو نہ سکون حاصل تھا اور نہ ہی آرام۔ صبح سے لے کر رات گئے تک کام کرتی، شہباز کی بہن کی جھڑکیاں اور طعنے سنتی، اور پیسہ تو بہت ہی کم تھا۔ میں اور میرے بچے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ترستے رہتے۔ میں نے اپنے پیروں پر خود کلہاڑی ماری تھی۔ یہ سارا بگاڑ موبائل، فیس بک اور واٹس ایپ کی وجہ سے ہوا تھا۔ فیس بک پر ہر بندے کی 2 چہرے ہیں، اور زیادہ تر لوگ 2 نمبر ہیں، جو اپنی 2 نمبری سے دوسروں کی زندگی خراب کر رہے ہیں۔ میں بھی شہباز کی بہت بڑی فین تھی، مگر وہ بھی جھوٹا اور 2 نمبر انسان نکلا۔ میں نے BA کیا ہوا تھا تو سوچا کوئی جاب کر لوں، اس سے میرے بچوں کی محرومیوں کو کچھ کم ہوں گی۔ خیر شہباز نے مجھے جاب کرنے کی اجازت دے دی۔ مختلف پرائیویٹ سکولز میں چکر لگانے شروع کر دیے۔ بالآخر 1 ماہ بعد مجھے گھر کے قریب ایک پرائیویٹ سکول میں ٹیچر کی جاب مل گئی۔ ماہوار 8,000 روپے میری تنخواہ مقرر ہوئی۔ مہینے بعد 4,000 روپے میرے خاوند کی بہن نے مجھ سے لے لیے اور کہا کہ ہر مہینے تو مجھے 4,000 روپے دو گی۔ 4,000 روپے میں اپنے بچوں پر خرچ کر دیتی۔ وہ بڑے ہو رہے تھے، انہیں ہماری توجہ کی ضرورت تھی۔ اب میں اپنے بچوں کی ماں بھی تھی اور باپ بھی۔ انہیں اچھا کھلاتی پہناتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی وہ احساس کمتری کا شکار ہوں۔ 6 ماہ بعد اسکول والوں نے میری تنخواہ 10,000 کر دی۔ اب میرے پاس 6,000 روپے بچتے تھے، جس سے میں بچوں کی کتابیں، کاپیاں اور دیگر ضروری چیزیں خرید لیتی۔ اس گھر میں میری زندگی جہنم بنی ہوئی تھی۔ میں بہت کمزور ہو گئی تھی، بلڈ پریشر کی مریضہ بن گئی۔ اسی معمول میں میں نے 5 سال گزار دیے۔ ایک دن صبح مجھے اسکول جانے کی جلدی تھی، بچوں کے پیپرز ہو رہے تھے۔ ادھر شہباز نے شور ڈالا ہوا تھا کہ اس کی شلوار میں زار بند ڈال دوں۔ میں بچوں کے لیے ناشتہ بنا رہی تو شہباز تولیہ لپیٹ کر باورچی خانے میں آ گیا اور مجھے گالیاں دینا شروع کر دی۔ بچوں کے سامنے اس نے مجھے 2 تھپڑ بھی مارے۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں ہاتھ میں چھڑی تھی جو میں نے شہباز کی گردن پر رکھ دی اور جواب میں سے وہی گالیاں دی جو اس نے مجھے دی تھی۔ میں نے کہا اپنے باپ کے ہو تو مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق دے دو، ورنہ یہ چھری تمہارے گلے پر پھیر دوں گی۔ میرا غصہ دیکھ کر شہباز ڈر گیا اور خاموش ہو گیا۔ میں نے چھری کا دباؤ اس کی گردن پر بڑھایا تو اس نے مجھے 3 طلاقیں دے دی۔ میں نے اس کے منہ پر تھوک کر اپنے دونوں بچوں کو ساتھ لیا اور گھر سے باہر نکل آئی۔ جب اسکول میں چھٹی کا ٹائم ہوا تو میں پریشان ہو گئی کہ اب کدھر جاؤں۔ میں اسکول میں بیٹھی رہی جبکہ بچے اور اسکول کا عملہ چلا گیا۔ ہمارے اسکول کی ایک ماسی تھی جس کا نام محراب تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا قندیل بی بی آپ نے گھر نہیں جانا؟ تو میں نے کہا ماسی کس گھر میں جاؤں، میرا تو کوئی گھر ہی نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر میں رونے لگی۔ ماسی مہرا نے مجھے چپ کروایا اور مجھے اور میرے بچوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر لے آئی۔ گھر کیا تھا، غریبوں کی بستی میں چھوٹا سا اور بہت پرانا مکان تھا جس میں اس کا بوڑھا خاوند اور ایک معذور بیٹی رہتی تھی۔ وہ اپنی تھوڑی سی تنخواہ سے اپنا گھر چلا رہی تھی۔ میں کچھ دن ماسی مہرا کے گھر رہی۔ اسکول کے پرنسپل نے میری تنخواہ 12,000 روپے کر دی اور مجھے ایک کمرہ کرائے پر مل گیا جس کا کرایہ صرف 2,000 روپے ماہوار اور 500 روپے بجلی کا بل تھا۔ میں وہاں رہنے لگ گئی۔ اب میں نے شام کو بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا۔ پہلے 1 بچہ آیا، پھر 2، 3 ہوتے ہوتے 15 بچے میرے پاس ٹیوشن پڑھنے لگے۔ میں فی بچہ 1,000 روپیہ لیتی تھی۔ اس طرح 15,000 روپے اور 12,000 روپے تنخواہ کے کل ملا کر 27,000 روپے مہینے کے آنے لگے۔ ایک دن جس گھر میں مجھے کمرہ کرائے پر ملا ہوا تھا، اس گھر میں ایک بزرگ آئے۔ ان کا چہرہ بہت نورانی تھا۔ وہ بہت عبادت گزار انسان تھے۔ بہت سارے لوگ انہیں ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ میرا بھی دل کیا اور انہیں ملنے چلی گئی۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور سلام کا جواب دیا اور کہنے لگے بیٹی کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ تو جواب میں نے انہیں اپنی ساری کہانی کہہ سنائی۔ بیٹی آپ کا مسئلہ صرف غربت ہے۔ دیکھو بیٹا، غربت ایک امتحان اور آزمائش ہوتی ہے۔ اس غربت سے نکلا جاتا ہے، مگر جو طریقہ تم نے اپنایا وہ سراسر غلط تھا، جس کا خمیازہ تم اب بھگت رہی ہو۔ رزق عورت کے مقدر کا ہوتا ہے، اور یاد رکھو بیٹا، دعا مقدر کو بدل دیتی ہے۔ دنیاوی کاموں میں ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔
اور اپنے طور پر اپنا نصیب بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ جس کام کے لیے اللہ سے مدد مانگی جائے، اس پاک ذات کی رضا اس میں شامل ہو جائے تو پھر انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ بہرحال تمہارے ماضی میں جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ، ماضی کو یاد کرنے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اگر اپنی دنیا کے ساتھ آخرت سنوارنی ہے تو 5 وقت کی نماز ادا کرو، ایک تسبیح کی، درود پاک کی اور ایک تسبیح استغفار کی روز پڑھنے کو اپنا معمول بنا لو۔ اپنی زبان کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے تر رکھو، اللہ کے حضور ہر وقت دعا مانگتی رہو، وہ پاک ذات بڑا غفور و رحیم ہے اور مہربان ہے، وہ انشاءاللہ تمہاری مدد ضرور کرے گا اور تم پر مہربان ہوگا۔ بس اب یہ کام کرتی جاؤ اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو، انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ ان بزرگ کی باتیں میرے دل کو چھو گئیں، ان سے مل کر مجھے بہت سکون ملا اور پھر میں نے ان کی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ روزانہ 5 وقت کی نماز میں خود بھی ادا کرتی اور اپنے دونوں بچوں کو بھی ادا کرواتی، چلتے پھرتے کلمہ شریف، درود پاک اور استغفار کا ورد کرتی رہتی، جس کا پہلا فائدہ یہ ہوا کہ میرا بلڈ پریشر ٹھیک ہونے لگا، میرے دل میں جو بے چینی اور اضطرابی ہوتی تھی وہ بھی ٹھیک ہونے لگی، گھر میں برکت اور سکون ہونے لگا۔ تقریباً 3 ماہ گزرے تو میری مالک مکان میرے پاس آئی اور باتوں باتوں میں کہنے لگی کہ ایک بہت امیر انسان کا رشتہ ہے، وہ انسان کسی مجبور، بے بس، طلاق یافتہ یا بیوہ عورت کو سہارا دینا چاہتا ہے، وہ بہت اچھا انسان ہے، تمہیں الگ گھر لے کر دے گا اور خرچے کے لیے ڈھیر سارے پیسے بھی ہر ماہ دیا کرے گا، تمہاری قسمت سنور جائے گی۔ اگر تم کہو تو میں اسے بلاؤں تو مجھ سے مل لو اور بات چیت کر لو۔ میں نے سوچنے کے لیے 2 دن کا وقت لیا اور سوچنے لگ گئی۔ میں اب ہر قدم احتیاط سے اٹھانا چاہتی تھی، ہر نماز کے بعد اور قرآن پاک کی تلاوت کے بعد رو رو کر اللہ کے حضور دعا مانگتی کہ یا اللہ میرے اور میرے بچوں کے حق میں جو بہتر ہے وہی فیصلہ ہو۔ بالآخر میں نے اس سے ملنا کا فیصلہ کیا اور 2 دن بعد وہ ہمارے مالک مکان کے گھر آ گئے۔ انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، وہ بہت شریف النفس انسان تھے۔ انہوں نے بتایا ان کا نام شاکر علی ہے، ان کی عمر 45 سال ہے، ان کا بہت بڑا بزنس ہے جو پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے۔ وہ پہلے سے شادی شدہ ہیں اور ان کے 4 بچے ہیں۔ اب وہ دوسری شادی اس لیے کرنا چاہتے ہیں، ایک تو وہ کسی غربت، مجبور اور لاچار بیوہ یا طلاق یافتہ عورت کو سہارا دینا چاہتے ہیں، دوسرا ان کی پہلی بیگم اب بیمار رہتی ہیں اور حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکتی۔ شاکر صاحب نے کہا وہ مجھے 25 لاکھ روپے حق مہر میں ادا کریں گے، ایک الگ گھر لے کر دیں گے، میری ہر ضرورت کا خیال رکھیں گے اور مہینے کے خرچے کے پیسے الگ دیا کریں گے۔ اور ایک سرپرائز انہوں نے رکھا اور بتایا جب مجھ سے نکاح کر لوگی تو بتاؤں گا۔ میں بہت حیران اور پریشان ہوئی کہ سرپرائز کیسا؟ خیر میں نے کہا آپ کو میں کل سوچ کر بتاؤں گی۔ رات کو میں نے بہت سوچا، اب بچے بڑے ہو رہے ہیں، کل کو ان کی شادیاں بھی کرنی ہیں تو میرے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ چلیں شاکر صاحب سے نکاح کے بعد ہمیں اچھا رہن سہن مل جائے گا، بچوں کو معاشرے میں عزت مل جائے گی، بچوں کا مستقبل سنور جائے گا، ہماری زندگی اچھی ہو جائے گی اور سب سے بڑی بات اس غربت سے میرے بچوں کی تو جان چھوٹ جائے گی۔ چنانچہ میں نے نکاح کے لیے ہاں کر دی۔ 1 ہفتے بعد شاکر صاحب نے 7 مرلے کا بہت عالی شان گھر بنا، فرنیچر، ٹی وی، فریج، ایئر کنڈیشن وغیرہ میرے نام رکھوا دیا، مجھے 15 تولے زیور ڈالا، شادی کی ڈھیر ساری شاپنگ کروائی اور ایک شام ہمارا نکاح ہو گیا۔ شادی کی پہلی رات کو میں نے شاکر صاحب سے پوچھا وہ کون سا سرپرائز ہے جو آپ نے کہا تھا نکاح کے بعد بتائیں گے؟ تو انہوں نے کہا سرپرائز یہ ہے کہ اسی سال انشاءاللہ وہ خود مجھے اور میرے بچوں کو حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک کے گھر لے کر جائیں گے۔ حج کا سن کر میری روح اور قلب خوشی سے سرشار ہو گئے اور پھر واقعی انہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور ہم سب اکٹھے حج کر کے آئے۔ میری زندگی اب بہت پرسکون گزر رہی ہے، میرے دونوں بچے بہت اعلیٰ تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم ہیں۔ شاکر صاحب میرے بچوں کو حقیقی باپ جیسی محبت دیتے ہیں۔ شاکر صاحب بہت اچھے انسان ہیں اور میری تو قسمت جاگ اٹھی ہے، جس کی وجہ 5 وقت کی نماز، کلمہ شریف، درود پاک اور استغفار کا کثرت سے ورد ہے۔ مزید ایسی اچھی کہانیوں کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ میرے سبسکرائبر جلدی سے پورے ہو جائیں۔